अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमन से होंगे। और आज का वीडियो अम्माद वसीम के बारे में आप लोगों को पता ही है। सबसे पहले ये न्यूज़ मैंने आपको ब्रेक की थी आज से कई महीने पहले, और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर थे, और जिस खातून के साथ वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, अम्माद वसीम की वाइफ चीख चीख कर लोगों को बताती रही, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया। फाइनली अम्माद वसीम ने उसी खातून के साथ शादी कर ली है। लेकिन एग्जैक्टली वो खातून है कौन, उसने इनका घर ख़राब कैसे किया है, और इसमें अम्माद वसीम के वालिदैन का कितना किरदार है, अम्माद वसीम ने अपना घर ख़राब करने की ज़िम्मेदारी कैसे कबूल कर ली है, ये जो खातून है ये पहले से शादीशुदा है या कि नहीं शादीशुदा है, और अगर शादीशुदा है तो पहले किसके साथ शादीशुदा थे और कैसे इनका घर ख़राब किया, ये सारी तफसीलात आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अम्माद वसीम, उनकी मौजूदा जो अब करंट वाइफ है, सेकंड वाइफ वो, और जो फर्स्ट वाइफ है उनका जो सारा ये झगड़ा है, ये तफसीलात के साथ बताती हूँ जो शायद इतनी डिटेल के साथ आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो सबसे पहले तो ये है कि आप सब लोगों को पता ही है कि उन्होंने दूसरी शादी की है, और लोग जानना चाहते हैं कि उनकी जो मौजूदा अहलिया है अब वो कौन है और कैसे उसने उनका घर तोड़ा है। तो अम्माद वसीम जो हैं, उनका एक बयान सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन अदवार में से एक का सामना किया है जब मेरी शादी कामयाब ना हो सकी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ये जो साबिक मायनाज ऑलराउंडर हैं जी, अम्माद वसीम, इनको इतनी शोहरत तो क्रिकेट की वजह से नहीं मिली जितनी शोहरत इनको अपनी इस नेगेटिव पब्लिसिटी की वजह से मिल गई या दूसरी शादी की वजह से मिल गई। और मुझे नहीं समझ आता कि हमारे मुआशरे में दूसरी शादियों का और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का जो रुझान है वो इतना ज़्यादा क्यों बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, और मज़ेदार बात यह है कि ये जो हमारे लोग हैं, क्रिकेटर हैं, एक्टर्स हैं, या जो भी हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं, ये खुद ही अपनी ज़िंदगियों को आके सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, खुद ही फॉलो करते हैं, खुद ही एक दूसरे को अनफॉलो कर देते हैं, फिर लोग इनको ट्रोल करते हैं, फिर ये लोग कहते हैं कि जी हमारी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेरेंस कर रहा है, अब हम डिप्रेशन के मरीज हो चुके हैं, अब हमें ये फील हो रहा है तो अब हमें वो फील हो रहा है। पीर वाले दिन से ये सिलसिला चल रहा है जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के ऊपर आकर अपनी एक पोस्ट लगाई अम्माद वसीम ने, और उसमें अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दौर का जिक्र किया, और फिर उन्होंने कहा कि जब मैंने ये सब कुछ सामना किया इन चीज़ों का, जब मेरी शादी जो है वो कामयाब नहीं हो सकी, तो उन्होंने कहा कि इसके बावजूद उस दौर ने मुझे मेरी जब सबसे बड़ी ज़िंदगी की जो नेमत है, नेमतें वो अता की। अब वो नेमतें क्या हैं? वो हैं जी उनके बच्चे। उन्होंने कहा कि मैं उनसे लफ्ज़ों से बढ़कर मोहब्बत करता हूँ, और ये मोहब्बत कभी कम नहीं होगी। ये तो वक्ती तौर पे बातें होती हैं। बाप जो होता है वो ज़ाहिर बात है, जब नई-नई सेपरेशन होती है, तो बाप और माँ दोनों बच्चों के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन यकीन करें कि जब सेपरेशन होती है तो जो उन बच्चों की पर्सनैलिटी ख़राब होती है और जो उनको अपनी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ती हैं, उसका कोई सोच भी नहीं सकता। शुरू के 1-2 सालों में, 3-4 सालों में बाप अपने बच्चों के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन बाद में फिर वही राइवलरी शुरू हो जाती है, माँ बच्चों से मिलने नहीं देती, कोर्ट में हियरिंग्स शुरू हो जाती हैं, कस्टडी के केस शुरू हो जाते हैं, और जो दूसरी बीवी होती है वो अगले बच्चे पैदा कर लेती है, और फिर वो अपने शौहर को अगले पिछले बच्चों से मिलने नहीं देती। ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगियों में सुनते आ रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, अब तो थक चुके हैं ये सब कुछ देख-देख के। अम्माद वसीम ने मज़ीद कहा कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा अरसे तक उम्मीद का दामन थामे रखा मैंने, और उन चीज़ों को बचाने की कोशिश करता रहा जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम थीं। उस दौरान मैंने कुछ ऐसे फ़ैसले किए जिन पर मुझे ज़रूर अफ़सोस है। मेरी ताख़ीरी और ख़ामोशी ने एक ऐसी सूरत हाल पैदा की जिसमें एक बेगुनाह शख़्स को नाहक तनकीद और फ़ैसलों का सामना करना पड़ा। ये उनका इशारा है अपनी मौजूदा वाइफ़ की तरफ, क्योंकि आपको पता ही है कि सबसे पहले हुआ क्या था। ये जो अम्माद वसीम है, ये जो मौजूदा इनकी वाइफ हैं, इनके साथ सबसे पहले रेड हैंडेड कैच हुए थे, बाहर के मुल्क में घूम फिर रहे थे। उस वक़्त किसी ने इनके वीडियोज़ बना के सोशल मीडिया पे वायरल कर दिए थे, और फिर ये जो खातून है, जो अब मौजूदा वाइफ है, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद शुरू हो गई थी, और फिर इन्होंने, खातून ने सोशल मीडिया पर आकर ये कहना शुरू कर दिया था कि मेरे बारे में लोग इस तरह की ट्रोलिंग करके मुझे अम्माद वसीम के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है। लेकिन जब ये रूमर्स जो हैं उनकी वाइफ तक पहुंची, अब जो उनकी एक्स वाइफ हो गई हैं, फर्स्ट वाइफ तक, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर बताया कि हाँ, ये चक्कर चल रहा है, ये घर जो है खातून मेरा ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि लोग जो हैं वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए, उनको समझ नहीं आया कि अब किसका यकीन करें। लेकिन अब शादी के हो जाने के बाद अम्माद वसीम की वाइफ खुद लोगों से पूछ रही हैं कि हाँ जी भी बताएं, ये खातून तो कह रही थी कि मेरे ऊपर नाहक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो अब इसने मेरे शौहर से शादी कैसे कर ली है। लेकिन अम्माद वसीम जो हैं, उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम करते हुए ये भी कहा कि ये जो नाहक तनकीद उनकी सेकंड वाइफ पे होती रही है, जिसकी वो मुस्तहिक नहीं थी, मैं उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और सच्चे दिल से इस बोझ को तस्लीम भी करता हूँ।
اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اپنے والدین کی رہنمائی سے، ماشاءاللہ اب آپ کے والدین نے آپ کی یہ رہنمائی کی تھی، سبحان اللہ. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. اب وہ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں اسٹیج ڈانسر کہہ رہی تھی کہ میرے لیے میری پرفارمنس کو وہ کہہ رہی تھی پرفارمنس جو ہے نا وہ میرے لیے میری عبادت ہے، اس لیے جب میں ڈانس کرتی ہوں نا تو پھر میں وہ رقص پیش کرنے سے پہلے میں 2 نفل پڑھتی ہوں اللہ کے لیے کہ میری پرفارمنس میں اور برکت فرما. مجھے سمجھ نہیں آتا لوگ مذہب کے نام پہ کیا کیا کرتے پھرتے ہیں اور اس کو مذہب کے ساتھ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے اپنے والدین کی رہنمائی سے میں نے نائلہ سے شادی کر لی ہے اور یہ قدم سوچ سمجھ کر اور واضح ارادے کے ساتھ میں نے اٹھایا ہے تاکہ ایک ایسی زندگی کی بنیاد رکھی جا سکے جو سکون، استحکام اور باہمی احترام کے اوپر قائم ہو. انہوں نے مزید کہا کہ نائلہ نے میری زندگی میں ٹھہراؤ، وقار، مضبوطی پیدا کی ہے اور میں اپنے اس فیصلے پر مکمل یقین رکھتا ہوں. 28 دسمبر 2025 کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ کرکٹر عماد وسیم نے اپنی پہلی شادی کی تھی. جو ان کی فرسٹ وائف تھیں وہ ثانیہ عاشق تھیں اور ان کے ساتھ اب انہوں نے فائنلی علیحدگی جو ہے وہ اختیار کی ہے. ان کے 2 بچے بھی ہیں. اس سے قبل عماد وسیم جو ہیں وہ اپنی اہلیہ سے طویل عرصے سے اختلافات کا اعتراف کرتے رہے ہیں اور عماد وسیم اور ثانیہ اشفاق جو ہیں انہوں نے اگست 2019 میں شادی کی تھی اور دونوں کے اب تک جو ہیں وہ 2 سے 3 بچے بھی ہیں. اور جولائی 2025 میں عماد وسیم کی مبینہ طور پہ نائلہ نامی خاتون کے ساتھ دوستی کے جب چرچے ہوئے تھے تو اس کے بعد اس رشتے کے اندر بہت زیادہ کڑواہٹ جو ہے وہ بھر گئی تھی. مزیدار بات یہ ہے کہ عماد وسیم کی جو ایکس وائف اب ہو گئی یعنی فرسٹ وائف جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر اپنا رد عمل ساتھ ساتھ دیکھتی آ رہی ہیں. وہ سوشل میڈیا پر لگاتار بات کر رہی ہیں. جب عماد وسیم نے یہ کہا نا کہ میں اپنے والدین کی رہنمائی سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور میں نے یہ سب کچھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا تو اس کے اوپر رد عمل دیتے ہوئے جو ثانیہ اشفاق ہیں انہوں نے لکھا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، تم نے دھوکہ دیا ہے اور یہی تمہاری حقیقت ہے. انشاءاللہ اللہ انصاف کرے گا. جس دن میں نے اپنے بیٹے کو جنم دیا تھا میں نے تمہیں فون کیا تھا اور آ کر کہا تھا کہ اپنے بیٹے کو دیکھو مگر تم نے مجھے آگے سے جواب تک نہیں دیا تھا. اس کے بجائے تم جو ہے وہ میچ دیکھنے کے لیے چلے گئے تھے. مطلب آپ سوچیں ایک عورت کے لیے اپنی فیملی کو چھوڑ کے وہ دوسری فیملی میں جاتی ہے، اپناتی ہے اپنے شوہر کو، اس فیملی کو اپناتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ اس کے لیے اپنی زندگی اور موت کو داؤ پہ لگا کے اس کی خاطر بچے پیدا کرتی ہے اور وہ اپنا ایک خاندان، ایک کنبہ بناتی ہے. اگر فرسٹ وائف یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارا بچہ پیدا ہوا تو باپ کی ویسے ہی ذمہ داری تھی آ کے بچہ دیکھتا اور وہ خاموش ہو گیا اور وہ کرکٹ میچ دیکھنے چلا گیا. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ بے حسی. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ رشتوں کے اندر تناؤ. جب ثانیہ اشفاق جو ہیں انہوں نے ایک اور الزام عائد کیا اپنے سابق شوہر کے اوپر اور یہ بڑا ہی گھنونا الزام تھا. ایک تو انہوں نے یہ الزام لگایا کہ جب بیٹا پیدا ہوا تھا وہ دیکھنے کے لیے نہیں آئے. دوسرا الزام انہوں نے لگایا کہ دسمبر 2023 میں یہ واقعہ پیش آیا کہ لاہور کے اندر جا کے ان کا ابارشن کرا دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ جی میرا بچہ ضائع کروایا گیا اور یہ شخص قاتل ہے، میرے پاس اس کا ثبوت ویڈیو کی شکل میں موجود ہے. تو ثانیہ اشفاق نے کہا کہ میرے پاس تو باقاعدہ طور پہ اس کے ویڈیو ثبوت بھی موجود ہیں کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا. اچھا یہاں پہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا ان کی فرسٹ وائف کو شروع سے ہی پتہ تھا کہ یہ شخص چیٹر ہے اور اس لیے یہ اپنے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ویڈیو ثبوت اکٹھے کرتی رہیں کیونکہ ان کو ان کی نیت پہ شک ہوگا؟ ورنہ عام طور پہ جو لائف ہوتی ہے میاں بیوی کی اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ہر چیز آپ جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ ایک ایسے شخص کو میں نے موقع دیا جو کہ صرف دھوکے باز ہی نہیں بلکہ ایک قاتل بھی ہے. اور ساتھ ہی ان کی جو فرسٹ وائف ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر آ کر لوگوں سے کہا کہ ایسے دھوکے باز اور مجرم کو کبھی بچ نکلنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے. اچھا پھر اس کے بعد عماد وسیم جو ہیں انہوں نے آ کر پھر سے سوشل میڈیا پہ اس کا رد عمل دیا اور کہا کہ میں ایک بہت مشکل دور سے گزرا کہ میری شادی کامیاب نہیں ہو سکی. انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود زندگی کے اس باب نے مجھے دوبارہ سے بڑی نعمتیں دی، میرے بچے لیے. وہ حالانکہ بیوی کہہ رہی ہے کہ جی نہ بچہ دیکھنے آیا، دوسرے والا اس نے جو ہے وہ اسقاط کروا دیا اس کا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے پھر بھی امید کو تھامے رکھا ہے، چیزوں کو بچانے کی کوشش کرتا رہا ہوں. میرے لیے سب چیزیں ہم تھیں. اس دوران میں نے کچھ فیصلے ایسے کیے جس پہ مجھے افسوس ہے. یہ سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا. آگے انہوں نے کہا اللہ کے فضل سے اور اپنے والدین کی رہنمائی سے اب میں نے نائلہ سے شادی کر لی ہے اور یہ قدم میں نے سوچ سمجھ کر اٹھایا ہے. اچھا یہ جو نائلہ نامی خاتون ہے ان کے بارے میں بہت ساری اسپیکولیشنز اس وقت مارکیٹ میں ہیں. ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی پہلے سے شادی شدہ تھیں اور انہوں نے بھی اپنی کسی دوست کے شوہر کے ساتھ شادی کی تھی مبینہ طور پہ. یہ اسپیکولیشنز ہیں. اور وہ جو دوست تھی اس کے شوہر کو انہوں نے بھی پھنسا کے اس سے شادی کی تھی اور اب اس دوست کے شوہر کو جس سے انہوں نے خود شادی کی تھی اس کو چھوڑ کے انہوں نے آگے پھر سے عماد وسیم جو کہ آلریڈی ایک میرڈ آدمی تھا اس کے ساتھ شادی کی ہے. تو مطلب آپ سوچیں
یہ صرف ایک نیوز نہیں ہے کہ میں نے آپ کو ڈیلیور کر دی اور آپ نے سن لی. آپ سوچیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ کس قدر خطرناک رجحان جو ہے بڑھ گیا. پہلے وقتوں میں نا، آج سے کوئی 15-20 سال پہلے بھی کیا ہوتا تھا، لوگ اتنی شرم تو کر لیتے تھے نا کہ یہ جو شخص ہے سامنے والا یہ شادی شدہ ہے تو ہم نے اس کی طرف نہیں دیکھنا. اب تو میرے خیال سے لوگ شاید ٹارگٹ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں ویل سیٹلڈ کوئی آدمی مل جائے اور ہم اس کو فوراً اس کے ساتھ شادی کریں، اس کا گھر توڑوا دیں. یہ بھی نہیں سوچتے کہ آلریڈی میرڈ ہے یا اس کی کیا کنڈیشن ہے. پھر اس کے بعد عماد وسیم نے سوشل میڈیا پر آ کر ایک اور نوٹ لکھا، جذباتی نوٹ لکھا، اور انہوں نے لکھا کہ سب سے بڑھ کر میری وابستگی اپنے بچوں سے ہے. باپ ہونا صرف کفالت کا نام نہیں بلکہ موجودگی، محبت اور رہنمائی کا نام ہے. میں نے اپنی پوری کوشش کی مگر اس کے باوجود اب تک میں اپنے بچوں سے ملنے سے محروم ہوں. دیکھا نا، جیسے ویڈیو کے سٹارٹ میں نے کہا تھا کہ پھر یہی رائیولریز شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر بعد میں ایک وقت آتا ہے کہ بچے بیچ میں پستے ہیں کہ ماں ملنے نہیں دے رہی بچوں سے کیونکہ ماں یہ سمجھتی ہے کہ باپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، اور باپ جو ہے وہ ظاہر بات ہے اگلی شادی کر کے اگلی شادی کے اگلے بچوں میں جو ہے وہ بزی ہو جاتا ہے. اس نے، عماد وسیم نے لکھا کہ میری واحد خواہش یہی ہے کہ میں ان کی زندگی میں فعال اور بامعنی کردار ادا کر سکوں تاکہ ان کی بھلائی اور مستقبل بہتر ہو. میں اپنے ماضی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے تمام متعلقہ افراد کے لیے احترام اور دل میں شفا، سمجھ بوجھ اور امن کی امید کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. میں ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ میری ذاتی زندگی کو وقار اور نجی حیثیت دی جائے. ہر بات کو عوامی بحث بنانا ضروری نہیں ہوتا اور ہر بات پر تبصرہ بھی لازم نہیں ہوتا. بعض اوقات آگے بڑھنے کا بہترین راستہ ہمدردی، برداشت اور حدود کے احترام سے آگے گزرتا ہے. اسکرین کے اوپر آپ کو ایک کلپ نظر آ رہا ہوگا، شاید میں آپ کو سنواؤں شاید میں آپ کو نہ سنواؤں، لیکن میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیتی ہوں. بیسکلی آج سے 3 سال پہلے اس جوڑی کی بڑی خوشباش طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ ایک پروگرام میں شرکت کی تھی جہاں پہ عماد وسیم اور ان کی اہلیہ اور ان کے بچوں کو جو ہے پروگرام میں انوائٹ کیا گیا تھا. اور اس میں بات کرتے ہوئے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جب پوچھا گیا تھا کہ اگر ان کی وائف سے پوچھا گیا کہ اگر آپ اپنے شوہر کو کسی لڑکی کے ساتھ، کسی خاتون کے ساتھ دیکھ لیں تو کیسا محسوس کرتی ہیں، تو اس پہ ان کے شوہر نے اپنی بڑی قسمیں دی تھیں، اپنے بارے میں بڑی باتیں کی تھیں. انہوں نے کہا تھا میں کسی اور کماش کا آدمی ہوں، میں جو ہوں ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتا، میں تو بڑا اچھا انسان ہوں. اور تھوڑا سا جو ہے وہ ہو سکتا ہے میرا ایڈیٹر آپ کو سنوائے. ہیو اے لک. کوئی اتفاق ہوا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھی ہیں یہ آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں اور ان کے موبائل پہ کسی لڑکی کا فون آیا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. اچھا، شادی کے بعد ساری لڑکیوں نے ان کو فون کرنا بند کر سب کچھ دیا؟ بند ہو گیا تھا. ہاں الحمدللہ شادی سے پہلے ہی ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈفرینٹ راہ میں پہلے ہی کر دیا تھا شادی سے پہلے. اور یہ تو آپ نے سنا تو لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں اور کیسے کیسے بدل جاتے ہیں. اور پھر سوشل میڈیا پر کیا ہوتا ہے، لوگ اپنی نجی زندگی کو سوشل میڈیا پہ لاتے ہیں، گروپس بن جاتے ہیں، ایک گروپ نیوٹرل رہتا ہے، ایک گروپ جو ہے وہ دونوں میں سے کسی سائڈ پہ بھی ہو جاتا ہے. کچھ دن کے لیے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ ملتی ہے، تنقید، لیکن جن کی زندگی برباد ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں بچے. اور وہ خاتون کی بھی اوبویسلی زندگی اس لیے برباد ہوتی ہے کہ اسے دوبارہ سے زیرو سے اپنی لائف کو شروع کرنا پڑتا ہے. وہ پہلے اکیلی اپنے پیرنٹس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، اب وہ اپنے ساتھ بچوں کو بھی لے کے پیرنٹس کے گھر چلی جاتی ہے. آدمیوں کو بھی اگر چیٹر ہیں تو فرق نہیں پڑتا، اور اگر ان کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو ان کو بھی اسی طرح سے سیم وے میں جو ہے وہ زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال جناب، ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی علیحدگیاں، خلا، طلاقوں کی ریزنز، اور خاص طور پہ یہ جو ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں، اس کی سمجھ آپ کو کیا آتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری تو روایات، ہمارے تو ریچولز، ہماری تو نارمز، ہمارا تو کلچر، ہمارا تو مذہب کبھی اس طرح کی چیزوں کی، اس طرح کی گندگی کی اجازت ہی نہیں دیتا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسی چیز ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر پنپ رہی ہے، جو زہر کی جڑوں کی طرح جو ہے ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہے کہ اب ہر رشتہ جو ہے نا وہ دوسرا بندہ خراب کر رہا ہے؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے اس کی ریزن، تاکہ اس کے روٹ کاز تک پہنچا جائے اور اس سے بچا جا سکے. جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے شیئر کیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اللہ نگہبان.